जी वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़ के खसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन, जहां पे इलेक्शन 2024 की बात की जा रही है। इससे पहले हमारा सीनियर पैनल आपके साथ मौजूद था, जिसमें सीनियर एंकर पर्सन्स भी मौजूद थे, लेकिन अब हमारे पास हमारे पैनल में कुछ नए लोग भी आए हैं। नुखैर साहब मेरे साथ होस्टिंग की सीट पर मौजूद हैं, जबकि सुमेरा मिर्ज़ा हमें ज्वाइन कर रही हैं, एंकर पर्सन भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज अपने अंदाज़े बयां में हमें बताएंगी कि इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन आखिर किस तरह चल रही है। अहमद अबू बकर साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या अपने पास खबरें रखते हैं और उनके तजिए क्या कहते हैं। आज़म चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं, मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन भी हैं और एनालिस्ट भी हैं उज़मा रूमी साहिबा, उन्हें भी अपने पैनल में खुशामदीद कहते हैं। और इलेक्शन की सिचुएशन पर अगर बात की जा रही है तो नुखैर साहब वैसे एक बात कहना चाहूँगी, एक पार्टिसिपेंट आपने बताना भूल गई, मेरे साथ हमारे साथ कराची से फैसल शकील साहब भी मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ। जी बिल्कुल। अच्छा नुखैर साहब, एक बात वैसे मैं कहना चाहूँगी, अभी तक सुबह की जो ट्रांसमिशन रही है टैलेंट न्यूज़ की, नो डाउट बहुत अच्छी ट्रांसमिशन थी, हमारे सारे सीनियर लोग हमारे साथ मौजूद रहे हैं, आपको खाने को अच्छा मिला मेरा लेकिन आप यकीन मानिए रंग तो अभी आपकी ट्रांसमिशन में आए हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत लोग आए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि यानी कि मैं अबू बकर और आजम साहब मतलब मैं बात आप सच की इस बात ने क्लियर कर दिया कि कौन आया। अच्छा जी नुखैर साहब, अगर इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं जी तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतनी लंबी डिस्कशन होती रही, यहाँ पे बड़ी बातें चल रही थी कि अगर हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्शन होंगे और किस सिचुएशन में होंगे और किसकी तरफ ये सीट जा सकती है, और फिर इलेक्शन से पहले सिलेक्शन की बातें भी हो रही हैं। नून लीग अगर जीत जाती है और वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए कितनी डिफिकल्टीज होंगी इस तमाम टारगेट को? मेरा ख्याल है बीइंग एन एंकर हमें ये सवाल अपने पार्टिसिपेंट से पूछना चाहिए। वो जो पिछला पैनल बैठा हुआ था उसमें मैंने यही सवाल किया था कि आप एक बायस्ड ओपिनियन तो बना के और फिर सवाल तो ना हम पे छोड़ें। तो ये सवाल हम पूछते हैं अहमद अबू बकर साहब से। अबू बकर साहब, आपके ख्याल में नून लीग अगर जीत जाती है तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को ही रिकमेंड करेंगे? देखिए नुखैर साहब, जो सिचुएशन है ना, अभी 8 फरवरी का जो मैंडेट आएगा जैसा भी होगा उस पर बहुत बात हो चुकी है, तो ये उसके बाद के मेरा ख्याल तय करने के मामलात हैं। चूँकि अभी हम जो पोर्ट्रेल देख रहे हैं मियाँ साहब का उनकी अपनी इलेक्शन कैंपेन में, वो हमें खुलेआम बता रहा है कि इस दफ़ा वो शायद समझते हैं कि उनकी बारी नहीं लगनी। चूँकि जिस तरह आपने मरियम नवाज़ साहिबा का हमने पोर्ट्रेल देखा है उनकी कैंपेन में, उनके जलसों में, या जिस तरह मियाँ साहब अब अक्सर जगहों के ऊपर अक्सर जलसों में उन्हें अपने बाद मदऊ करते हैं ना, स्टेज के ऊपर गुफ्तगू का मौका देते हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि मेरा जो सियासी जानशीन है या जो मेरी अब कंटिन्यूटी है आगे पॉलिटिक्स में या पावर कॉरिडोर्स में, वो मरियम नवाज साहिबा हैं। अब 8 लेकिन अबू बकर साहब, हमें तो ये लगता है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद वो उन्हें सीएम पंजाब के लिए तैयार कर रहे हैं। जी देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो बहुत सारी चीज़ें तय करेगा कि क्या वजारत उज़्मा जो है उसके लिए बड़े मियाँ साहब कदम बढ़ाते हैं या उसमें शहबाज शरीफ साहब की बात निकलती है। ये आएगा, जो मैंडेट आएगा ये वो फैसला करेगा। और उसके बाद अगर मियाँ साहब सेंटर में अकामोडेट होते हैं, ऐसा उनके लिए कोई ओवरवेलमिंग सा सिनेरियो बन जाता है, कोई नताइज ऐसे आते हैं, तो लाजमी सी बात है कि शायद ये वो मंजरनामा शरीफ फैमिली नहीं क्रिएट करेगी जो शहबाज शरीफ साहब ऊपर थे एक दफ़ा और हमजा शहबाज जो है वो सूबे में आ गए थे, तो ये सिचुएशन वैसी बन जाएगी। तो तब भी शहबाज शरीफ साहब को कहीं ताकतवरों से डांट सुननी पड़ी थी और वो सर नीचे करके सुनते रहे थे, ये उन्होंने खुद बताया था। तो शायद मियां साहब ये ना कर सकें। तो मुझे लगता है कि अभी 8 फरवरी तक सिचुएशन पोर्टफोलियोज को लेकर फिक्स करना, तय करना बहुत मुश्किल है। फायजा, ये जो बात हो रही है वजारत उज़्मा की, तो ये वजारत उज़्मा से क्यों ना पूछ रहे? वजारत उज़्मा रूमी से पूछ लेते हैं उनका क्या एनालिसिस है। जो इस वक्त गॉसिप्स हैं, अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, वो तो यही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ पीएम जो है वो बनने के लिए तैयार हैं और मरियम नवाज को एज ए सीएम देखा जा रहा है। लेकिन एक और खबर भी है कि जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने अपनी काबीना वाला जो काम है वो सारा मुकम्मल कर लिया है, क्योंकि इनका एक थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा है। हमेशा हमने ये देखा कि जब भी गवर्नमेंट में आने से पहले इनका होमवर्क
تقریباً جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. یہ اپنے پہلے کابینہ بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں کن کن لوگوں کو کیا کیا وزارتیں دینی ہیں. تو لیکن جو منشور کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی ٹائم لیا, منشور کے حوالے سے بھی کافی ٹائم لیا. جب ویسے تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی لیٹ آئے, لنڈن سے ہی کافی لیٹ آئے, کیونکہ اس سے پہلے یہ پلان کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ ارلی آ جائیں, جنوری میں ان کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, لیکن وہ لیٹ آئے. تو ان کے لیٹ آنے کے بعد جو ہے وہ چیزیں اور ڈیلے کا شکار بھی ہوئی. لیکن کہیں نہ کہیں اس سے ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کوئی معاملات ہوئے ہیں, اگرچہ کہ یہ ایک پرسیپشن ہے, 100% کلیئر تو یہ معاملات نہیں ہوتے, لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو جو ہے وہ فورس ہی کر دیا جاتا ہے. اچھا فائزہ, میں ایک سوال آپ کا سوال پوچھنے سے پہلے ایک بڑی مزیدار بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ ابھی ہم نے کہا کہ جی وزارت عظمیٰ رومی, ٹھیک ہے, تو ابھی وزیر اعظم چودھری صاحب سے کیوں نہ پوچھ لیں. آج وزارت عظمیٰ بھی یہاں پہ پوری ہو رہی ہے اور وہ وزیر اعظم بھی ڈھونڈ رہے ہیں. جناب مجھے یہ لفاظی ویسے آپ نے پوری ٹرانسمیشن کو جو ہے نا بالکل وہ لائٹر نوٹ پہ لے آئے. آپ ایک حقیقت بھول رہے ہیں کہ اس ملک میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ چودھری کبھی نہیں ہوتا. چودھری نہیں ہوتا, چودھری کوئی اور ہے, چودھری کوئی اور ہے. اچھا اعظم چودھری صاحب, اگر بات کی جا رہی ہے منشور کے حوالے سے, بیانیے کے حوالے سے, میں دیکھا کہ بیانیہ بھی جو ہے وہ چینج ہوا تھا, پہلے کچھ اور تھا, پھر بعد میں کچھ اور ہوا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سلوگن چل رہا ہے پاکستان کو نواز دو, دوسری طرف پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی سوچ دو, نئی سوچ کے ساتھ, نئے عزم کے ساتھ لوگوں کو لے کر آؤ. تو یہ بیانیہ عوام میں کتنا مقبول ترین آپ سمجھتے ہیں؟ اور جن چیزوں کو عظمیٰ ہائی لائٹ کر رہی ہیں, بات کر رہی ہیں کہ جو پہلے سے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں, تو خبریں تو پھر کچھ یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جو وزارتیں انہوں نے ڈیوائڈ کرنی ہے وہ تو گھر کے اندر ہی ڈیوائڈ ہو رہی ہیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب جب لنڈن سے آئے تھے وہ بحثیت پرائم منسٹر ہی آئے تھے, لیکن جب ایسا ایسا انہوں نے حالات و واقعات دیکھے اور جس طریقے سے ان کے کیسز ختم ہوئے, جس سپیڈی ٹرائل کے ساتھ ان کو فارغ کیا گیا, اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ میاں صاحب اگر کلیم کر رہے ہیں نا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے تو گل واقعی ہو گئی سی, لیکن اب تھوڑی سی چیزیں ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہیں. ابوبکر صاحب نے جس چیز پر روشنی ڈالی ہے نا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے نتائج کے اوپر کہ میاں صاحب کیا نتائج حاصل کر پاتے ہیں. اگر تو میاں صاحب سمپل میجورٹی لے لیتے ہیں تو شاید میاں نواز شریف صاحب خود ہی پرائم منسٹر بنے, کیونکہ اس وقت جو الیکشنز ہیں وہ بڑے انپریڈکٹیبل جی, بڑے انپریڈکٹیبل. اگر میاں صاحب سمپل میجورٹی نہیں لے پاتے, میاں صاحب کے پاس کچھ 70 80 85 اتنی سیٹیں آتی ہیں جو, اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو شاید میاں صاحب رہبر بن کے خود اوپر بیٹھ جائیں اور اپنے چھوٹے بھائی صاحب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں. اچھا اس صورتحال کے اندر اگر شہباز شریف صاحب آتے ہیں اوپر پرائم منسٹر, پھر مریم صاحبہ کے چانسز بہت برائٹ ہو جاتے ہیں چیف منسٹرشپ کے. اگر میاں نواز شریف اوپر آتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ مریم صاحبہ چیف منسٹر نہ ہو, پھر انہیں شاید کوئی آئی پی پیز یا باقی لوگ جو ان کے ساتھ چل رہے ہوں گے, چھوٹا سا سوال ان کو شاید اعظم صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے, بلکہ یہ سمیرہ سے میں کر لیتا ہوں. سمیرہ مرزا آپ بتائیں, اگر یہ تو سیٹیں ہم کور کر رہے ہیں وزیر اعظم اور سی ایم والی, بڑی سیٹیں, صدارت کس کے پاس ہوگی؟ پہلے میرا نام نہ لیجیے گا. اس حساب سے تو پھر میں بتائیے آپ کا انالیسس کیا ہے. فیصل شکیل صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں یہ سمیرہ کے جواب کے بعد. یہ سمیرہ صاحبہ کا رائٹ ہے وہ اس پہ دے, لیکن اگر اس پہ آپ مجھ سے پوچھیں نا, میں آپ کو ایک صرف یاد کرواتا ہوں آصف زرداری صاحب کا ایک جملہ, نیشنل یونٹی گورنمنٹ, یاد ہے آپ کو؟ وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کیا تھی کہ کچھ لو کچھ دو. صدارت کے امیدوار پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے, وہ زرداری صاحب ہوں, وہ فریال صاحبہ ہوں, وہ کوئی بھی ہوں, لیکن یہ تو اس صورت میں ہوگا کہ جب کولیشن گورنمنٹ. لیکن ایک بات ہے کہ اور منظور وسان کے خواب بھی یہی کہہ رہے ہیں, خواب آیا ان کو. اچھا ایک اور بات بھی طے ہے نوخی صاحب, خواب میں دیکھا ہے ویسے 3-4 لوگوں کو وزارت عظمیٰ کے لیے وہ خواب میں دیکھ بھی چکے ہیں. نہیں وہ تو ان کی پرانی عادت ہے, لیکن نوخی صاحب ایک بات اچھا ہے, کیسے خواب ہے ان کے کہ وہ مردوں کو دیکھتے ہیں خواب میں. اچھا نوخی صاحب ایک بات لائٹر نوٹ پہ کہ صدر جو شخصیت بنے گی نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ نوخیز نہیں ہوں گی, کافی عمر کی ہو سکتی ہیں. اچھا فیصل شکیل صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل شکیل صاحب کراچی میں اس وقت الیکشن کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ پنجاب میں ویسا والا ماحول ہمیں نظر نہیں آ رہا جیسا الیکشن میں ہوا کرتا تھا, ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے. تو کراچی میں کیا سچویشن ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپس میں چل رہا ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟
دیکھیں کراچی میں الیکشن کی صورتحال وہی ہے جو کہ آپ کو لاہور میں دکھ رہی ہے، کراچی میں بھی اسی طرح کی ہے. جو کراچی میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہے وہ اپنے جو ہے وہ ریلیاں اور جو ہے کارنر میٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ 1:30 بجے سے پورے شہر کا وزٹ شروع کیا ہے اور تقریباً پورے شہر میں جو ہے وہ جگہ جگہ رک کر اپنا خطاب کیا اور ابھی بھی یہ جاری ہے. اور ایم کیو ایم کی جانب سے اگر بات کریں تو ایم کیو ایم کی بھی روزانہ جو ہے وہ 4 سے 5 آج جو ہے ایم کیو ایم کے 5 مختلف مقامات پر کارنر میٹنگز اور جو ہے وہ جلسے تھے چھوٹے موٹے. تو کوئی بڑے جلسے نہیں ہو رہے، وہ گہما گہمی نہیں دکھ رہی جو کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کراچی میں. لیکن کراچی میں ایک طرح سے میں بتاؤں آپ کو کشیدگی مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے اور کراچی میں انتخابات سے قبل ہی تقریباً 6 افراد جو ہے وہ جھگڑوں میں جان سے جا چکے ہیں. تو پیپلز پارٹی اور متحدہ کے درمیان جو ہے وہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ شدید کشیدگی ہے، مسلح تصادم بھی ہوا ہے. تو کراچی میں اس حوالے سے تھوڑا سا خوف و ہراس بھی پایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو الیکشن والے دن جو ہے وہ حالات خراب ہو سکتے ہیں مختلف علاقوں میں. تو اس کے لیے سیکورٹی انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر اس دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم تو اپنی طور پر مہم چلا رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی کوئی جو ہے مہم، کوئی جلسے نہیں ہو رہے، کوئی کارنر میٹنگ نہیں ہو رہی. ایک واقعہ پیش آیا کس طرح سے وہاں پہ لوگوں کو روکا گیا اور کس طرح سے گرفتاریاں ہوئی کراچی کے اندر. ابھی کچھ روز قبل کی ہی خبر تھی کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کارکنان کے ساتھ. تقریباً 10 دن پہلے جو ہے وہ 3 تلوار پر جو ہے وہ ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا اور اس ریلی پہ آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف شیلنگ کی گئی بلکہ گرفتاریاں بھی ہوئیں، جو ہے وہ اس کے علاوہ لاٹھی چارج ہوا، خواتین بچے درجنوں افراد کو حراست میں لیا اور 133 پی ٹی آئی کے رہنما اور جن میں سے کافی جو ہے وہ امیدواران بھی تھے ان کے خلاف مقدمہ ہوا، نہ صرف ان کے بلکہ 4000 کارکنوں کے خلاف. تو یہ تو بات ہے کہ پی ٹی آئی نے بغیر اطلاع کے ایک ریلی کی جس میں 4000 لوگ تھے. آپ یہ سمجھ سکتی ہیں اور جان سکتی ہیں کہ اتنی بڑی ریلی ہو گئی، جبکہ جو سیاسی پارٹیاں یہاں پر ہیں وہ اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہیں، وہ اپنے جلسے کر رہی ہیں، لیکن ان کے جلسوں میں اس طرح کے لوگ جو ہے اتنی بڑی تعداد میں نہیں آ رہے ہیں. فیصل صاحب یہاں پر جو پی ٹی آئی جو ہے وہ چھپ چھپا کے مہم چلا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ان کی مہم چل رہی ہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار کسی علاقے میں تو پیچھے سے پولیس پہنچ جاتی ہے. تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے جو کہ ملک بھر میں پی ٹی آئی کے لیے ہوئی بھی ہے. تو انتہائی مشکل میں پی ٹی آئی، لیکن ان کی جو ہے وہ مہم چل رہی ہے اور یہ جو کیسز بن رہے ہیں اور ان کے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں، کراچی میں رہنے والے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے دلوں میں ہمدردیاں پیدا ہو رہی ہیں. فیصل صاحب ان کا جو ہے وہ فیصل صاحب جی وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی پارٹی کی کوئی کمپین کر رہے ہیں. یہ بتائیے ایم کیو ایم، ہم منشور کی طرف ذرا آ جاتے ہیں، کچھ پوائنٹس آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. ایم کیو ایم نے اپنے منشور میں ایک پوائنٹ بڑا کمال کا لکھا ہے جی اعظم چوہدری صاحب. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم انکم سپورٹ کی بجائے انکم جنریشن پروگرام شروع کریں گے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے خلاف بات کر رہے ہیں فیصل شکیل صاحب؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو اس قابل بنائیں تاکہ وہ خود اپنی کفالت کر سکے. ہر چیز آپ فری میں کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ لوگوں کو بیگر بنا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ یہ کسان کارڈ بنا دیں گے، آپ جو ہے وہ بے روزگار نوجوانوں کا کارڈ بنا دیں گے. اس طرح خود سے انکم جنریٹ کرنے میں تو ایم کیو ایم کا ثانی نہیں رہا. میں بھی کہنے والی تھی کہ ماضی میں کافی جنریشن کی نہیں ہے. جی 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 فیصل صاحب بولیے، کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا خود سے انکم جنریٹ کرنے میں تو ویسے ہی ایم کیو ایم کا ثانی نہیں. بالکل ایم کیو ایم کا ویسے تو ثانی نہیں ہے، لیکن اب ایم کیو ایم میں تھوڑی سی اس طرح کی تبدیلی آئی ہے. جو پہلے والی ایم کیو ایم تھی، ایم کیو ایم لندن سے علیحدگی کے بعد ایم کیو ایم پاکستان، تو اب وہ شکایتیں نہیں آ رہی جس طرح کی پہلے شکایتیں تھیں. ہاں وہ شکایتیں اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے آ رہی ہیں. شہر میں ایک سسٹم چل رہا ہے جو کہ ہر ادارے میں ہے اور وہ جو ہے تمام کام جو ہے وہ ہو جاتے ہیں جب اس سسٹم کو جو ہے وہ لوگ تعینات کیے جاتے ہیں وہاں پر اور وہ تمام غیر قانونی کام کرتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے شہر بھر میں.
फैसल साहब ने जिन चीज़ों को हाईलाइट किया, अबू बकर साहब अभी हमने देखा था कि अभी इलेक्शन से पहले जो बारिश हुई है ना कराची में, हाँ जी, उसने तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो लाहौर में इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे थे कि हम कराची जैसा पूरे पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, अब तो लोग कह रहे हैं सुमेरा कि खुदा का वास्ता है ऐसा ना कीजिएगा। अबू बकर साहब, ये बारिश अगर पंजाब में ऐसी कोई होगी तो फिर क्या होगा? देखिए जी, ये जो आप जिस नुक्ते की तरफ इशारा कर रही हैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसे बल्कि मैं तो कहूँगा कि बड़ी बदकिस्मती है बिलावल की जो कैंपेन है उसके हवाले से। उन्होंने एक दफ़ा लाहौर में भी कहा कि लाहौर को भी कराची बनाएंगे तो पंजाब के लोगों में पहले ही मतलब एक आप कह लें कि खौफ की लहर जो है वो दौड़ गई थी। लेकिन जिस तरह का अभी मंजरनामा बना है इस बारिश के बाद, उसके बाद तो तमाम कली खुल गई है। चूँकि मसलसल पीपल्स पार्टी के पास सूबाई इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, कुछ रो लिए तो फिर दिले वहशी ठहर गया, बारिश के बाद शहर का मौसम निकला। लेकिन कराची की जो पॉलिटिक्स है वो बिलावल के हवाले से ये निखरा नहीं है। हमारे पास मौजूद है, सुमेरा से कोई बयानिए भी पूछ लेते हैं, वो अपनी आवाज हमें कुछ बता नहीं, सुमेरा से बयानिए आवाज में वो बाद में बयानिए बाद में पूछेंगे अभी तो। लेकिन सुमेरा, जो हमारे कुछ जमातें अबू बकर साहब बड़ी आपको लग रही है ना, अबू बकर साहब का ताल्लुक भी सराइकी इलाके से है, रूसियां लग रही हैं ना कुछ जमातें, ठीक है। अच्छा, रूसे पे हम चूंकि बात कर रहे हैं तो सुमेरा से हम रिक्वेस्ट करेंगे। सुमेरा मिर्जा, आपको पता है जी सिंगर बहुत अच्छी है। मैं ही तो कहती हूं कि सुमेरा हमारे साथ मौजूद है, सुमेरा सुमेरा मिर्जा से पूछिए। हैं सिंगर लेकिन लगती सिंगल हैं। इनसे हम गुजारिश करेंगे। I'm not single. हाँ, लेकिन मैंने कहा ये कॉम्प्लीमेंट है, मैं थोड़ा ठीक है। Exactly. जी सुमेरा। और सुमेरा कुछ गुनगुना के सुनाइए। पता है क्या, ये ट्रांसमिशन हम कोशिश करते हैं ड्राई ना रहे, दरमियान में सारी बातें। लेकिन रोज आप टॉक शो सुनते हैं जी, सियासी शेर, मेरा ख्याल है कुछ गाने ऐसे हैं वो पूरे के पूरे सही भी गा दिए जाए तो वो सियासी होते आजकल हैं। कहते हैं ना कि इस फिक्रे का या इस लाइन का या इस गाने का सियासी सिचुएशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ना, वो अपने आप को बर्रे जिम्मा और बात भी पूरी कर जाते हैं। फिर वही गुनगुना देना जिसके गुनगुनाने पे पाबंदी भी लग जाती है कभी कभी। गुनगुनाइए फिर। नहीं, गुनगुनाना आपने अपनी मर्जी से, क्योंकि आपकी मर्जी अपनी अपनी, जेल अपनी अपनी, हवालात अपने। ये बात अब ऑफ द रेकॉर्ड होगी थी, आदम साहब ने कह दी। हाँ जी, अपनी मर्जी से गुनगुनाएं। वो अभी नुखैस साहब कह रहे थे ना कि रुस्से लग रहे हैं कुछ लोग ना, तो एक दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन तो ये भी है कि 8 फरवरी के बाद हो सकता है कुछ लोग रुस जाएं कि मुझे क्यों बुलाया, या हो सकता है 8 फरवरी के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाए कि कुछ हमें क्यों जेल में डाला, जो ये कहें कि हम ये कह रहे थे कि मौजज़ा होगा और आप देखेंगे कि 8 फरवरी को क्या होने वाला है, वो भी नाराज हो जाएं, ठीक है, कि हमने जो बातें की थी या हमारी कहीं पे जो बात चल रही थी वो बात वहां पर क्यों नहीं पहुंची। तो नाराजगी हमें 9 फरवरी को नजर आ रही है। उसके ऊपर मैं कुछ अताउल्लाह साहब की कुछ लाइंस हैं वो मैं गाना चाहूंगी। कितना बाइस्ड इंट्रो दिया आपने वैसे गाने से पहले। नहीं साहब को नजर आता है, बांधी है कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। चले कोई बात नुखैस साहब को नजर आता है वही ना। अच्छा, मैं हक में भी बात कर रही होती हूँ ना, तो नहीं, आप ना हक में बात कर रही होती है। बताना पड़ता है नुखैस साहब, सुने मैं किसके हक में बात कर रही हूँ ना, फिर उनको समझ वो आपकी नीयत को पहचानते हैं। एक तरफ नाराजगी और भी चल रही है जनाब, ये जो सब कह रहे हैं एकदम से, आपने जो ये केसेस हमने देखे कि अदलिया के फैसले आए और इतनी जल्दी कुछ फैसलों का आना, जिसमें इद्दत निकाह के हवाले से जो बात की जा रही है, तो हाँ एग्जैक्टली सुमेरा ने नाराजगी की बात की है, तो एक नाराजगी का एलिमेंट ये भी अवाम में बड़ा शदीद किस्म का पाया जा रहा है कि इतनी जल्दी, और ये किस किस्म का केस और फैसला कैसा था ये एग्जैक्टली ये फैसले की नौयत, तो जो कानूनी पहलू हैं वो तो इसके बारे में तो जो है वो कानूनी माहिरीन बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो इसकी टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इन तीनों केसेस की। और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आला अदलिया में जाएंगे तो ये ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी बुनियाद एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमें साफ नज़र आ रही है। लेकिन इसका जो मैसेज है वो दो चीज़ें थी इसमें। एक तो मैसेज दिया गया वोटर को कि आप जिस बुनियाद पर खान को सपोर्ट कर रहे थे कि उस पर कोई करप्शन की एलिगेशंस नहीं हैं, और वो जो रियासत मदीना बनाने की बात करता है वो मजहबी लिहाज से किस तरह से करके उसी को किस तरह से वायलेट करता है, ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई उस वोटर को। मेरा ख्याल है 3 मैसेज दिए गए ना। हाँ। अगर आप मुझे इजाज़त दें। हाँ, एक मैसेज तो ये 3 बयानिए थे खान साहब के। एक तो उन्होंने कहा कि दूसरों को उन्होंने कहा था गद्दार, साइफर केस के जरिए ये साबित किया गया कि ये खुद देखें मुल्की मामलात के खिलाफ कैसे चलते हैं। दूसरा वो कहते थे चोर डाकू, चोर तोशा खाने के लिए करप्शन। तीसरा उनका बयानिया था मजहबी बयानिया, जिसको इस इद्दत वाले केस के साथ
उन्होंने ये बयानिया खत्म कर जोड़ा गया। तो लेकिन जो एक वोटर है ना, वो जो खान साहब का वोटर है ना, वो बड़ा डाई हार्ड किस्म का वोटर है। वो ये नहीं देख रहा कि जो मेरी परसेप्शन है, वो ये नहीं देख रहा कि इस पे कोई एलिगेशन है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो वाला जो वोटर है, क्योंकि जो यंग वोटर है वो ये देख चुका है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक सिलसिला है जो कि पिछली गवर्नमेंट के साथ भी हुआ, इसका भी हुआ कि खान साहब ने वो जो अपना मैसेज भेजना था, जिस चीज को अट्रैक्ट करना था, वो यूथ थी और वो अच्छे तरीके से अट्रैक्ट। लेकिन ये जो मरियम साहिबा को लेट समझ आया कि मैंने सोशल मीडिया की तरफ भी जाना है। देखिए यूथ वाला एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, कोई डाई हार्ड वर्कर फैक्टर ये 2013 से इस्तेमाल कर रहे हैं जो खान साहब है। लेकिन ये यूथ वाला फैक्टर जो है ना, ये एक लिहाज से देखा जाए तो ये वो जज्बाती फैक्टर है कि जो हमने इस वक्त पैदा कर दिया है। और असल में जो शऊर की बात कर रहा है ना, वो ये यूथ जो है हमारी यही बात कर रही है कि हमें ये शऊर दे दिया है। लेकिन असल में शऊर क्या है? शऊर इनको मिला है क्योंकि इन्होंने ये पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो पढ़ी नहीं है। ये शऊर पहले भी था कि एस्टैब्लिशमेंट और जो मुक्तदरा है इनका रोल हमारी सियासी पार्टियों के साथ और इलेक्शंस में हमेशा ही रहा है। इस तरह से डिस्कस और ओपनली चीजें अब सामने आ रही है, उससे पहले कभी भी नहीं। इससे पहले आप नहीं, यही बात है कि ये पहले आ रही थी, लेकिन अब जो अवेयर हुआ है, एक तो ये एक फैक्टर सोशल मीडिया वाला है, लेकिन दूसरा एक फैक्टर ये है कि अवेयर कौन हुआ है। अवेयर आज की जो यूथ है ना वो हुई है, क्योंकि वो पिछली जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो उससे ना पढ़ी है उन्होंने, ना वाकिफ है। बिल्कुल देखिए जो 2002 के बाद का वोटर है ना, वो तो फितरी तौर पर जो आज हो रहा है वो उससे मुतासिर होगा, राइट वे और रॉन्ग वे ना। आप जिस तरह से कहें Exactly. अब वो जो नस्ल है जिसने 88 में ये सारे करतूत देखे, फिर 90 की दिहाई की जो सारी कहानी है, जिस तरह से उसने नूरा कुश्ती देखी, वो वोटर भी तो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जो डिसाइसिव वोटर है वो यही है जो 2002 के बाद का है। तो जाहिर है फिर उसके हाथ में ये जो डिजिटल गैजेट्स हैं, अब पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया की 5th बिगेस्ट नेशन है, जिसके पास करोड़ों की तादाद में एंड्रॉयड मोबाइल भी हैं और एक तेज़ रफ्तार सेलुलर सिस्टम भी है हमारा। तो उसके बाद की जो डायनामिक्स हैं जाहिर है फिर वो और होंगी। जो करोड़ों लोग नौजवानों की शक्ल में हमें कहते नज़र आते हैं कि हमें शऊर मिला है, तो वो दरहकीकत वो तो गलत नहीं कह रहे हैं, वो आए इस फेज में हैं जिससे उनका इस सिचुएशन से पाला पड़ा है, तारुफ हुआ है। वो ठीक है, लेकिन अच्छा मैं जो पास्ट हिस्ट्री है हमारी, जो 75 साल की हिस्ट्री है, उसको भी देख लेना चाहिए, क्योंकि ये रोल हमने हमेशा ही देखा है। जी जी, एक सवाल आपसे और वही मैं फैसल शकील साहब से भी करूंगा, पहले आपसे जवाब ले लेते हैं। इन्होंने पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में कहा है कि वो 30 लाख घर देंगे और वो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। अच्छा, ये बिजली कैसे फ्री मिलेगी? यानी को मीटर में आ जाएगा या अलहदा उसमें लाएगा, और 300 यूनिट तक बिजली फ्री करके आप उसकी जगह ये क्यों नहीं कर रहे कि हम बिजली की वैसे कीमत कम करते हैं? उसके बाद जरदारी साहब और बिलावल साहब का बयान नहीं सुना जी, हाँ, कि बंदा सोचे भी ना। हाँ, और वैसे भी बंदी नहीं है, वैसे भी नौकरी साहब जिस तरह सस्ती बिजली हमजा शहबाज दे रहे थे, ये भी दे सकते हैं। मंशूर सबके बहुत अच्छे हैं, बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं, बड़े सब्ज बाग दिखाए गए, अच्छा ही बनाना होता है जाहिर, ठीक है। लेकिन माजी के अंदर भी हर इंतखाब से पहले हर पार्टी का मंशूर आता था। कहाँ गए मंशूर? क्या उस मंशूर पे कभी अमल हुआ? बिल्कुल सही। लेकिन इन तमाम मंशूरों के अंदर स्पेशली मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इसमें अगर आप नजर जुड़ाएं तो ज्यादा मंशूर वो हैं जो पॉलिसी बेस्ड नहीं है, जो इस चीज पे ज्यादा फोकस है कि आपने शॉर्ट टर्म काम कौन से करने हैं, लालच बेस्ड है। आपने नौजवानों को कह रहे हैं कि कर्जे देंगे, हाँ। आप नौजवानों को कह रहे हैं जी कि हम आपको लैपटॉप देंगे, आप किसानों को कह रहे हैं जी आपको हम सब्सिडी देंगे, आप पॉलिसीज पे क्यों नहीं फोकस करते? असल जरूरत है पाकिस्तान को, जरूरत है मजबूत पॉलिसीज की। बाकी दुनिया अगर बजट बनाती है वो पॉलिसी बेस्ड होता है, और उनकी तमाम हुकूमत की जितनी प्लानिंग है पॉलिसी बेस्ड होती है। जब आपकी पॉलिसी मजबूत होगी तो उसके तहत अंडरस्टूड है कि आपकी तालीम उसमें अच्छी होगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें मजबूत होगा, आपके अदारे उसमें मजबूत होंगे, आपका जुडिशल सिस्टम उसमें आज़ाद होगा, मजबूत होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यह है कि एक ऑरेंज लाइन चला दी, जो एरियल व्यू बहुत अच्छा है, ऊपर से फुटेज बनाए बहुत खूबसूरत आती है, दुनिया को दिखा दे हमने ये किया है। ये एक मोटरवे बना के उस पे आपने 40 साल सियासत कर ली,
بھائی اگر آپ نے پالیسی اچھی بنائی ہوتی تو پاکستان کے اندر ایسی 55 موٹر وے اب تک بن چکی ہوتی, ہر شہر کے اندر ایسی ایک اورنج لائن ہوتی, ہر شہر کے اندر میٹرو ہوتی. یہ ڈیپینڈ کرتا تھا پالیسیز کے اوپر. لیکن آپ نے 4 شہروں میں تو ہے, آپ نے کیا کیا, آپ نے صرف کیا کہ آپ نے لوگوں کو بیگنگ پہ لگا دیا, کسی کو سبسڈی پہ, کسی کو لیپ ٹاپ پہ, کسی کو قرضے پہ, کسی کو یلو کیب پہ. بھائی آپ ان کو کیوں نہیں آگے بڑھنے کا موقع دے رہے؟ آپ ان کو یہ ایم کیو ایم نے ایک جو نقطہ رکھا ہے نا وہ بہت اچھا ہے. آپ نوجوان کو اسٹرینتھن کریں, اس کو روزگار کے لیے اس کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ اپنا کفیل خود بنے. دیکھیں پاکستان کے پاس ایک بڑی, پوری دنیا کے پاس ہے, پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے آئی ٹی کی. آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو اس میں تھوڑا سا انکریج کریں. پاکستان اس میں اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے. پاکستان کی اس وقت دیکھیں آپ, ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تمام انڈسٹری مل کے, صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اس سے ریلیونٹ جتنی بھی کوششیں کرنے کی کوشش کی گئی, ان کوششوں کو بھی رد کیا گیا. ان لوگوں کے ساتھ جو حال عجیب و غریب پالیسیز بنا کے ہمارے ہاں سمجھتے ہیں آئی ٹی سے مراد ہے یوٹیوب کا چینل. آپ نے دیکھیں آپ نے کیا کیا, آپ نے جو انرجی کے اوپر آپ نے ماضی کے اندر جتنے کام کیے ہیں, پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں, اگر آپ نے 30 سال اگلے مد نظر رکھ کے کوئی پلاننگ کی ہوتی, کوئی پالیسی بنائی ہوتی, آپ آئی پی پیز کے چنگل میں نہ پھنسے ہوتے جو آج قوم کے اوپر بجلی کا بوجھ پڑا ہے. اچھا میرے معیشت کی طرف چلی جاتی ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے 30 ایئرز کا پلان کیا ہو, یعنی کہ ایک مساق معیشت کیا ہو کہ جس پہ جیسے ہی پارٹیز چینج ہوتی ہیں یا حکومتیں چینج ہوتی ہیں پالیسی چینج, پالیسی کی اس میں میرا ایک اور مقصد بھی ہے اس میں. دیکھیں اگر آپ نے کوئی ایسی چیز بنائی ہوتی, پالیسی بنائی, دیکھیں پی ٹی آئی مجبور ہوئی وہاں پہ میٹرو بنانے پہ. اگر آپ کو ایسی پالیسی دے جاتے ہیں جس میں قوم کا اوورال فائدہ ہوتا تو آنے والی تمام حکومتیں مجبور ہو جاتی کہ وہ اس کو فالو کرتی. ایک جملہ نوخیل صاحب لے لیجئے. یہ جو آئی ٹی بیسڈ یہ جو آپ ای کامرس کا سسٹم ہے نا نوجوانوں کے لیے, اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہیں, جو کہ یوتھ کی بہت بات ہوتی ہے. صرف انڈیا کا آئی ٹی کا 2023 کا جو ٹارگٹ ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کا, انڈیا کو دیکھ لیجئے, وہ $193 بلین ہے. ان سے مقابلہ انڈیا نے اچیو کیا ہے. آپ دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے سر, کیا ہو گیا؟ مشرف کے دور, دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہے, 5ویں آبادی. مشرف کے دور میں پاکستان کی گروتھ آئی ٹی کے اندر بہت اچھی تھی, لیکن پتہ نہیں اس کے بعد کون سے ایسے مسائل سامنے آئے کہ آئی ٹی کا بالکل بریک لگ گئی, اور انڈیا اس وقت ہمارے برابر کھڑا تھا. آج انڈیا کی آپ کہہ رہے ہیں اگزامپل نہ دیں, انڈیا 193 پہ اس کے بعد گیا ہے. ایگزامپل میں یہ کہہ رہا ہوں, ہمارے اندر آج بھی پوٹینشل ہے کہ ہم شروع ہو جائیں. ہم 60 to 70 بلین کی ایکسپورٹس آج بھی ہم کر سکتے ہیں. فیصل شکیل صاحب, اگر ہم بات کر رہے ہیں اوورآل تمام سچویشنز کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو بیانیہ اور منشور عوام کے سامنے رکھ رہی ہے, وہ پریکٹیکلی کہیں ہمیں ایگزیکیوٹ ہوتا ہے وہ اتنا ایزیلی نظر نہیں آ رہا جتنا وربلی وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. کراچی کی جو سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے دیکھ لیا کہ کراچی جسے کہا جاتا ہے پاکستان کی بیک بون ہے, اور معاشی کے اگر لحاظ سے دیکھا جائے تو کراچی کہاں سٹینڈ کرتا ہے. کراچی کی اس تمام تر سچویشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور دوسری طرف پہ جماعت اسلامی بھی بڑے اسٹرانگ وے میں ہمیں نظر آ رہی ہے اپنے بیانیے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں فیصل شکیل صاحب, سمرائز اس کو یوں کر لیں کہ آپ کو یہ سارے آپ نے جماعتوں کے منشور دیکھے ہوں گے, آپ کو کون سا وائبل کون سا لگا, کس منشور پہ زیادہ بہتر لوگ ہیں؟ صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن چل رہی ہے, تو بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین, ٹیلر نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن چل رہی ہے. الیکشن 2024 کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. پینل میں ہمارے ساتھ بہت زبردست لوگ موجود ہیں. فیصل شکیل صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. بریک جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کراچی کی سچویشن کے حوالے سے, اور وہ بیانیے جو اس وقت بتائے جا رہے ہیں وربلی تو بہت اچھے لگ رہے ہیں, کہ آپ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ ہو سکیں گے یا نہیں. فیصل شکیل صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں جی, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہم کب سے سن رہے ہیں, لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. 30 لاکھ گھر کیسے بنائے جائیں گے, اور یہ نوکریاں کیسے دی جائیں گی, فری یونٹس کیسے دیے جائیں گے, یہ سب کچھ نہیں. یہاں پر عوام کو صرف سنہرے خواب دکھا رہے ہیں. جتنے بھی اچھے منشور بنائے گئے ہیں, اور میں اپنے جو پینلسٹ ہیں جنہوں نے بتایا کہ ایم کیو ایم نے ایک یہ بات بڑی اچھی اپنے منشور میں لکھی ہے کہ لوگوں کو خود کفیل جو ہے بنانا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ جو اختیارات ہیں
وہ نچلی سطح پر ہونے چاہیے اور جو ہے مقامی حکومتیں جو ہیں وہ طاقتور ہونی چاہیے اور وہ اپنے وسائل اور اپنے پروگرامز کو جو ہے وہ عمل درآمد کریں. کراچی کی بے حسی یہ رہی ہے, کراچی کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پر جو بھی حکمران رہے ہیں وہ یہاں پر کراچی سے کما کے جو ہے وہ دوسرے شہروں میں جو ہے وہ لگاتے رہے ہیں. کراچی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا گیا. کراچی میں ایک بوند پانی جو ہے وہ 15 سال میں جو ہے نہیں آیا. یہاں پہ کراچی والوں کو جو پانی ملتا ہے وہ بھی اپنا پانی جو ہے وہ خریدتے ہیں. یہاں کی سڑکیں دیکھ لیں آپ تو یہاں پر کھنڈرات ہیں. جو انٹیریئر کے پہلے حالات ہوتے تھے وہ اب جو ہے وہ کراچی کے حالات ہیں. یہاں پر کوئی تعلیمی ادارہ, کوئی اسپتال اس قابل نہیں ہے جس کو آپ جو ہے وہ بتا سکیں کہ یہ اس طرح کا ہے. ایک ایسا UT بنایا ہے جس کو بتاتے ہیں, یہ دکھاتے ہیں, لیکن 15 سال میں اربوں کھربوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ کس طریقے سے یہاں پر گیا. یہاں پر تو ہے مختلف مافیاز کے ساتھ مل کے سیاسی جماعتوں نے اس شہر کا بیڑا غرق کیا ہے. تو اب جو ہے وہ یہاں سے خاص طور پہ پڑھا لکھا جو نوجوان ہے وہ اس میں کافی شعور آ گیا ہے اور وہ جو ہے وہ اب ان جھانسوں میں نہیں آئے گا جس طرح کے انہوں نے جھانسے دے رہے ہیں کہ نوکریاں دیں گے, بے روزگاروں کو جو ہے وہ کارڈ بنا کے دیں گے, ہیلتھ کارڈ بنا کے دیں گے, اب یہ ساری چیزیں دیں گے. تو کراچی میں جو کراچی کے لوگوں کے لیے نوکریاں ہیں وہ بھی کراچی کے لوگوں کو نہیں ملتی. وہ فیصل صاحب اگر نوجوان اگر کراچی کا ووٹر جھانسے میں نہیں آئے گا تو پھر وہ کس کو ووٹ دے گا؟ جی, کراچی کے لوگ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ جماعت اسلامی کا انتخاب کریں گے. کافی حد تک جماعت اسلامی نے جو ہے وہ کراچی میں ماضی میں کام بھی کیا اور اس دفعہ جماعت اسلامی نے اپنی بھرپور مہم بھی چلائی ہے. تو جماعت اسلامی کی طرف جو ہے وہ کافی جو ہے وہ لگتا ہے ہمیں. فیصل صاحب, اعظم چودھری صاحب آپ سے سوال کرنا چاہیں گے. فیصل صاحب, اعظم بول رہا ہوں. جی, اچھا یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کیونکہ بڑی دیر سے ظاہر ہے وہاں پہ وہ میئرشپ بھی انہوں نے کی اور ان کا بڑا سیاسی کردار ہے, کیا یہ جو اب بھی بلدیاتی الیکشن ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو زیادہ پذیرائی مل رہی ہے وہاں پہ جس طریقے سے میئرشپ پیپلز پارٹی کو دی گئی ہے؟ دیکھیں, یہ یہاں پہ کراچی میں جتنے بھی باشعور لوگ ہیں خاص طور پر جو اس سیاست کو سمجھتے ہیں, میئرشپ ان سے چھینی گئی ہے. اصل حق جو ہے وہ جو جماعت اسلامی کا ہی تھا, اس لیے کہ ان کی بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے اور جو پیپلز پارٹی نے جس طرح سے یہ میئرشپ لی ہے یہ تمام لوگ جانتے ہیں, کراچی والے بخوبی واقف ہیں. لیکن کراچی کے جو مسائل کے لیے آواز اٹھائی ہے وہ جماعت اسلامی نے بھرپور انداز میں اٹھائی ہے, چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو. کراچی میں پانی کا مسئلہ ہو, کراچی میں انٹر بورڈ کے طالب علموں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ ہو, یا کوئی بھی کراچی کا ایشو ہو, اس میں جماعت اسلامی نے بڑھ چڑھ کر جو ہے اپنی آواز اٹھائی ہے. تو ہم نے ماضی میں اس طرح کے فعال جماعت اسلامی نہیں دیکھی کیونکہ اس دور میں MQM بھی دوسری طرح کی MQM تھی, یہاں پر اس طرح سے آزادی نہیں تھی. اب جو ہے وہ انہیں آزادی ملی ہے تو اب وہ کافی حد تک جماعت اسلامی نے اپنا جو منشور ہے اور اپنے جو مقاصد ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے. صاحب ایک چھوٹا سا سوال, اس میں مسلم لیگ نون اور PTI کہاں کھڑے ہیں کراچی میں یا سندھ میں, اس پہ بھی تھوڑا سا روشن ڈالیں. ایک سوال فیصل صاحب مجھ سے بھی لے لیں کہ کراچی کی پولیٹکس کا ایک بہت بڑا جو ایک کیریکٹر تھا یا فیکٹر تھا وہ بانی MQM تھے. تو یہ جو اب الیکشن ہو رہے ہیں 2024 کے 8 فروری کو, یہ فیکٹر جو تھا یہ اب نیوٹرلائز ہو چکا ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی رول ہوگا؟ آؤٹ ہو چکا ہے, انہوں نے بتایا تھا. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس وقت فیکٹر جو ہے وہ فعال نہیں ہے. انہوں نے آزاد امیدواروں کی کچھ کی حمایت کی لیکن وہ بھی اس حد تک جو ہے وہ کیمپین نہیں چلا پائے اور وہ بالکل تقسیم ہوئے ہیں. ان کا کوئی جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا. ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس الیکشن میں مختلف علاقوں میں بھی گیا ہوں. اب بات رہی جماعت اسلامی کی کہ جماعت اسلامی نے کافی فعال جو ہے وہ اپنی کیمپین چلائی ہے. پیپلز پارٹی MQM. فیصل صاحب, مسلم لیگ نون اور PTI کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ بالکل اسی طرف آ رہا تھا میں کہ PTI وہ واحد جماعت ہے جو اب تک کیمپین نہیں چلا پائی ہے. اب ختم ہو رہا ہے دن 8 فروری کو الیکشن ہے تو PTI کی جو کیمپین ہے وہ سوشل میڈیا تک ہی رہی ہے. اکا دکا انہوں نے جو ہے وہ اپنے جلسے کیے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ اسے ناکام بنانے کے لیے بھرپور انداز میں کوشش کی گئی. تو PTI کی جو کیمپین ہے وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا تک ہے. لیکن یہ جو ابھی خان صاحب کے خلاف فیصلے آئے ہیں
اس سے کافی اثر انداز ہوا ہے، کیونکہ کراچی میں جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں. میں علاقوں میں گیا ہوں تو لوگوں سے معلومات حاصل کی ہے. اچھا فیصل صاحب، آپ جتنی ڈیٹیل سے ہمیں تمام چیزیں بتا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن ایک کویسچن جو اس وقت زبان زد عام ہوا ہے، جیسے کچھ آزاد امیدواروں کو لے کے بھی بات کی جا رہی ہے، اتحاد بھی ہو سکتے ہیں، تو کیا آپ کو ان فیوچر جماعت اسلامی اگر الیکشن جیت جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ہمیں کوئی اتحاد کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں، یا ان کے کہیں کسی جگہ پہ کوئی پلان کوئی ایسا چل رہا ہو کہ ہم اس طرح کا اتحاد ان فیوچر کر سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے اس طرح کا اتحاد جماعت اسلامی اور تحریک انصاف میں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس میں اتحاد اب تک کی اطلاعات ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اب جو ہے وہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں کرنا، اگر ہوگا تو ہم جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، ہم ان کے ساتھ بھرپور نہیں. اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر ایم کیو ایم کیا کرے گی؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتنے باثر نہیں ہے، اور ابھی بھی مسلم لیگ نون کا اتحاد نہیں ہوا ہے. ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا سندھ میں اتحاد ہوا ہے، اور جی ڈی اے بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے. تو یہ اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کولیشن گورنمنٹ بن جاتی ہے جو نیشنل لیول پر، فیڈرل لیول پر اگر کولیشن گورنمنٹ بن جاتی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، تو دین ایم کیو ایم کہاں سٹینڈ کرے گی؟ وہ بھی وہیں سٹینڈ کرے گی، ایم کیو ایم کا جو ماضی ہے اسی تنخواہ میں نوکری کریں گے. بڑی گہری بات کر دی ابوبکر صاحب نے. اچھا نخیس صاحب، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جب کراچی کی سچویشن پہ بات کرتے ہیں نا تو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کراچی کے جو میئر ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کراچی کے جو مین ہولز کا جو سچویشن ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے، تو اس پر انہوں نے جو جواب دیا تھا نا وہ بڑا سرپرائزنگ تھا. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم ڈھکنوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ نشئی اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ وہ لیکن اس کا رزلٹ کیا آیا؟ اس کا رزلٹ کیا آیا کہ پرسوں جب بارش ہوئی ہے تو ایک صاحب فیکٹری سے نوکری کر کے باہر نکلے، 5 بچوں کے باپ تھے، وہ جب باہر نکلے ہیں تو وہ کسی مین ہال میں یا اس میں گرے ہیں، اور وہیں پہ ایک دن پورا وہ پانی میں ڈوبے رہے ہیں. اگلے دن جا کے ان کی نعش نکلتی ہے وہاں سے اور وہ لاش ورثہ کے حوالے. آپ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. اب اپنے پینل کی طرف یہاں پہ بڑھتے ہیں. ابوبکر صاحب، اچھا یہاں پر فیصل صاحب میں ابوبکر صاحب سے ایک سوال لے لوں پھر آپ کی طرف بھی آتے ہیں. جی 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 پلیز بولیے آپ. جی پلیز کمپلیٹ کیجئے فیصل صاحب. اچھا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ مرتضیٰ وہاب کی آپ نے بات کی کہ گٹر کے ڈھکن، انہوں نے کہا کہ ہم گٹر کے ڈھکن جو ہے وہ خود بنائیں گے اور کم قیمت بنائیں گے. میں آپ کو بتاؤں مارکیٹ میں جو گٹر کا ڈھکن 1200 روپے کا مل رہا ہے وہ 2200 روپے کا بنا رہے ہیں. اچھی کوالٹی کا بنا رہے ہیں. کیا اہم بات چل رہی ہے، کیا بہت اچھی کوالٹی کا بن رہا ہے. ڈھکن ابھی تک پورے نہیں ہو پائے. اچھا ابوبکر صاحب پہلے تو یہ آپ سے اچھا کوالٹی پہ بات کر لیں یہ آپ سے بھی پہلے آپ سے پوچھوں گی، پھر اس میں آپ سے بھی یہ سیم سوال پوچھوں گی. اس وقت سب سے بڑی جو کنفیوژن چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ جس طرح کے کچھ عدالتی فیصلے سامنے آئے ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں کا اگر سنا جائے تو وہاں پہ نخیس صاحب کچھ ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جی ہم اس کے بعد نا شاید ہم نے ووٹ نہیں کاسٹ کرنا، جو کہ ہمارا ایک قومی فریضہ ہے. اگر 8 فروری کو پی ٹی آئی کا ورکر گھروں سے نہیں نکلتا اور اپنے اس رائٹ کا استعمال نہیں کرتا تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال. دیکھیے جی، جو الیکشن جس ماحول میں ہو رہا ہے اس میں اب ایک آخری بات یہی رہ گئی ہے کہ پولنگ ڈے جو ہے اس دن ایک اوور ویلمنگ سا ایک جو ہے نا ٹرن آؤٹ ہونا چاہیے، چونکہ باقی جتنے فیکٹر تھے اس الیکشن کو لے کر جن پر ہم تجزیہ کریں یا کوئی اندازے قائم کریں وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب ایک چیز دیکھنے کو رہ گئی ہے کہ 8 فروری کو لوگ باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. اگر ٹرن آؤٹ بڑھتا ہے تو یہ لازمی طور پر تحریک انصاف کو یہ سپورٹ کرے گا. ان کے لیے یہ واحد لائف لائن آپ کہہ لیں، آخری آپشن ان کے پاس یہی ہے، یہ لائف لائن ہے اس جماعت کے لیے کہ لوگ نکلیں باہر. اور یہ جن آپ فیصلوں کے بیک گراؤنڈ میں کہہ رہے ہیں، یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں جو پاکستان کا ایک سماجی تانا بانا آپ کہہ لیں یا جو ایک تہذیب و ثقافت اوورآل کہہ لیں، اس میں اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ پبلک ایٹ لارج کبھی بھی ان کو قبولیت نہیں بخشتی. طاقت کے ایوانوں میں، عدالتوں میں فیصلے جو مرضی ہو جائے. ہم نے یہ فیصلے بھٹو صاحب کے زمانے سے دیکھ لیں، آپ جسٹس منیر کے فیصلے دیکھ لیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ جب فیصلے 90 کی دہائی میں کچھ عدالتوں نے دیے، مشرف صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا، بعد میں ہوئے میاں صاحب کے حوالے سے بھی جو فیصلے ہوئے، عدالتیں
تو فیصلے کر دیتی ہیں. نہیں وہ اسپیسیفک کوسچن ہے نا ملک صاحب. ہاں میں اسی پہ آ رہا ہوں, یہ میرے پیارے ہیں, میں ان کو ملک صاحب کہتا ہوں پیار سے. لیکن پولیٹیکلی جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست دانوں کو اگر آپ نے گرانا ہے, اگر ہرانا ہے, اقتدار سے آؤٹ کرنا ہے, تو اس کا واحد وائبل وے جو ہے وہ بیلٹ ہے, جو ریلائبل بھی ہے, ویلڈ بھی ہے, اور اس کی اعتباریت بھی ہے. سوال سنیں, میرا خیال ہے کہ لوگ جو ہے ان کا سوال سن لیں, لوگ نکلیں گے, مجھے لگتا ہے نکلیں گے. نہیں یہ فائزہ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ نہیں نکلتے دیکھیں یہ جو فیصلے ہیں ابھی نا, ان فیصلوں پہ 3 پوائنٹس یہ ایسا مفروضہ ہے جو تحریک انصاف کو اور زیادہ تنہا کرتا ہے. 3 پوائنٹ نخیس صاحب نے نا 3 اٹھائے تھے. وہ غالب کا ایک شعر ہے, میں اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا, کہ دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے, وہ دل بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے. آپ نے 3 نقطے اٹھائے, لیکن یہ تمام فیصلوں کتنا باعث بن کے اس کا سارے ایک تمام فیصلوں کا ان باعث ہو کے بھی ایک سیاسی جماعت کو صرف آخری امید بچی ہے کہ لوگ نکلیں گے, لیکن ہم اس کو بھی اگر لیمیٹائز کر دیں ابو بکر صاحب, یہ میرا خیال ہے سسٹم کی بدقسمتی شکایات ہو رہی ہے نا, نہیں یہ تمام ان کے کرنے دی جا رہی. ابھی تک تو ہے ایک واحد آپشن ان کے پاس یہی رہ جاتی ہے, پی ٹی آئی کے پاس بھی اور پی ٹی آئی کے ووٹر کے پاس بھی. دیکھیں جو 4 فیصلے کیے گئے ہیں نا اوپر تلے, ان کا مقصد فوری طور پر سزائیں دینا, کچھ اور مقاصد بھی ہیں. اوبویسلی کسی کو خوش بھی کرنا تھا, کوئی لنڈن پلان بھی تھا, وہ چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن اصل جو ٹارگٹ تھا ووٹر کو کنفیوز کرنا, تاکہ ووٹر کم سے کم نکلے, اور جتنا ٹرن آؤٹ کم ہوگا اتنا پی ٹی آئی کو نقصان, جو صاحب لوگوں نے پیش کیا ہے. لیکن اصل وہی مقصد تھا. صاحب اس کو ہم تھوڑا سا اگر آگے بڑھائیں, اگر ووٹر نکلتا بھی ہے, لاسٹ آپشن یہی ہے نا ان کے لیے, ووٹر کے لیے بھی لاسٹ آپشن یہی ہے. خان صاحب بھی اسی پہ پر امید ہے کہ 8 فروری کو جو ہے وہ ایک اچنبا ہوگا اور لوگ نکلیں گے. آخری جو ہمارا پلان سی جس کو کہا جا رہا ہے, سی ڈی جو بھی ہے نا, اگر لوگ نکلتے ہیں ٹھیک ہے, ووٹ بھی جو ہے وہ کاسٹ ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کو, لیکن آگے آپ دیکھ رہے ہیں سارے امیدوار آزاد ہیں, اور آزاد امیدوار بھی سارے وہ ہیں جن کو میرا خیال ہے کوئی جانتا بھی نہیں ہے, پہچانتا بھی نہیں. جاننے پہچاننے والے سامنے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے چھوڑ کے چلے گئے. یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو جیتنے کے بعد آبویسلی اسی جماعت میں جائیں گے جو اقتدار میں آتی ہوئی نظر آئے گی, تو پھر کیا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو. وہ وہاں تک جانے سے پہلے جو ایک مرحلہ ہے نا کہ الیکشن پولنگ ڈے کا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں ہر امیدوار کو اپنے پولنگ ایجنٹ چاہیے. اگر آپ کے پولنگ ایجنٹ وہاں پہ ہوں گے تو وہ آر او سے فارم 45 ریسیو کریں گے, اور اس کے بعد فارم 47 جو ہے وہ آگے جائے گا. دیکھیں اگر آپ کا آر او کچھ بھی رزلٹ بنا دے, آپ اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ ٹریبیونل میں جائیں گے, کتنی دیر کیس لڑیں گے, اتنی دیر اسمبلی کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے. اچھا اس میں یہ نہیں ہوتا, نہیں کیونکہ صرف پی ٹی آئی کے وہاں پولنگ ایجنٹ نہیں ہوں گے, وہاں جماعت اسلامی دیگر جماعتوں کے بھی پولنگ ایجنٹ وہاں بیٹھے. لیکن ویسے بھی جس طرح سے کر کے ہم پریٹینڈ یا پریزنٹ کرتے ہیں نا کہ 100% ہمارے ہاں جو ہے وہ کنٹرولڈ الیکشنز ہوتے ہیں, تو دنیا بھر میں نہیں 100%. اچھا میں ایک بات پوچھ لوں, میں پروڈیوسر صاحب سے پوچھ لوں, وہ ایک کوئی دلچسپ انہوں نے آئٹم رکھا ہوا ہے, کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ کوئی گانا بھی چلنا ہے درمیان میں, اگر تو وہ آئٹم ہے تو مجھے بتا دیں, اگر نہیں تو پھر عدلیہ پر ایک پوائنٹ لے لیں جناب. میں کہنا چاہتی تھی عظمیٰ, جیسے ابھی اگر ہم بات کر رہے ہیں نا کہ عدالتی فیصلے آ رہے ہیں جن کے اوپر ابھی بات آپ لوگ کر رہے تھے, تو جناب پھر اس بات کی بھی آپ تائید تھوڑی سی کیجیے گا, اس کو بھی مانیے گا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز یہ بھی بتاتی ہے کہ 2018 میں ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم نے بھی کچھ کیا تھا. اس وقت بھی ایک ملک کے وزیر اعظم کو ٹینیور کمپلیٹ نہیں کرنے دیا گیا تھا, سزا تب بھی ہوئی تھی, چاہے وہ ایون فیلڈ کیسز ہو, العزیزیہ ہوں, لیکن ایک جملہ لے لیں. آج ٹائم میگزین نے اس پر ایک آرٹیکل چھاپا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ ہمیشہ الیکشن جیتتے ہیں, لیکن اس الیکشن کے لیے وہ آخر تک چلے گئے ایٹ فل تھروٹل. جو 2018 والی بات ہے نا, یعنی کہ ہر آپشن استعمال ہو گئی, اس دفعہ تو ہر کوئی رہ گیا تھا وہ استعمال. کہتے ہیں کہ اس سے آگے بھی کوئی نہ کوئی صورتحال سوشل میڈیا پہ یہ سپیس ہم لوگ ہمارے سیاستدان خود دیتے ہیں. یہ جو سپیس ہے یہ ہر الیکشن میں ایک نیکسٹ لیول پہ چلی جاتی ہے, تو یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے, ایک لیول بڑھ جاتا ہے. ہمارے سیاستدان ہیں, سوشل میڈیا پہ نا کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جیل میں سوشل میڈیا پہ کام کرنے کب جاتا ہے جب
اب اس کی اپنی باری آتی ہے. سوشل میڈیا اپنی باری نہیں آتی, اپنی باری پہ نہیں, اپنی باری اگر چلا جائے نا, اس سے پہلے 2018 میں پولیٹیکل ایسا ہی کرتے ہیں, ایک پارٹی کے اگینسٹ آپ ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے آ جاتے ہیں, جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تب آپ کو وہ برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ آپ کو اٹھا کے مارتے ہیں. اچھا ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ایک بچہ اپنے باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے, ایک سینئر جرنلسٹ ہے, آپ کے وہ پیش کر رہا ہوں, آپ ان کا ٹویٹ ہے, تو انہوں نے آپ کے لیے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کا میڈیا اس وقت سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہے, سر توڑ کوششیں کر رہا ہے اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر قرار دینے کے لیے. ٹھیک ہے, پاکستان کا میڈیا ابھی تک کسی نے نہیں کہا کہ سابق نا اہل وزیر اعظم, یہ جملہ پاکستان کے میڈیا نے اپنی استعمال کیا. پہلے ہوتا رہے ایک لفظ دوسرے کے لیے تھوڑی استعمال ہوتا ہے, ایک لاڈلا پھر لاڈلا پھر نہیں, جس نے اس کو لاڈلا قرار دیا تو اسی نے اس کو لاڈلا قرار دیا ہے. ایک ٹائم پر آ کر آپ کو اپنی غلطی اچھا میں یہ اگر آج پی ٹی آئی یا عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو آج ان کو اس کا کنفیس کرنا, جب آج کنفیس کریں گے تو مصیبت بھی بھگتے ہیں, موجودہ اپریشن بھی بھگت رہے ہیں, ساتھ میں ایک اور بوجھ بھی ڈال دیا کہ 18 کا کنفیس بھی کریں. اس وقت بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا, انہوں نے کنفیس کیا ہے, انہوں نے کیمرے کے سامنے دیکھ کر کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, میرے سے بات کیجئے. یاد رکھیے ایک بات جہاں سے طاقت پھوٹتی ہے بات تو وہاں سے ہوگی نا, اصل میں وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. ہم لوگ ایک بات یاد رکھیے, اس دفعہ کے فیصلوں میں بہت لوپ ہولز ہیں اور یہ کن کے لیے یہ بھی سب آپ اگلا گانا تیار کریں, جگروں میں بڑھ گئی تو پچھلے والے کیسز آج ریورس نہ ہو رہے ہیں, آج والے کیسز بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یاد رکھیں, تب بھی لوپ ہولز تھے, اب بھی لوپ ہولز ہیں. اب پتہ پرابلم کیا رہی تھی ہمارے ساتھ, پرابلم یہ رہی تھی کہ جب ہم اقتدار میں آئے تھے ہم نے تب کہا تھا ہم نے بات ہی کسی سے نہیں کرنی, اور پرابلم کیا آتی ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی پولیٹیکل سچویشن کو دیکھیں, نوخیز صاحب آپ میرے سے زیادہ اس بات میں نالج رکھتے ہیں, میرا پینل زیادہ ایکسپیرینس اس معاملے میں, کہ آپ دیکھیے کہ جب کبھی بھی جو سیاست دانا تھا وہ کبھی کسی کے لیے نو کا ورڈ استعمال نہیں کرتا, اس کا دور ہمیشہ اوپن ہوتا ہے کہ آپ نے بات کی, آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے, اس دن بھی یہی بات ہوئی, رانا ثناء اللہ یہی بات کر رہے تھے ایک دفعہ, وہ یہ 3 سے 4 دن پہلے کی بات ہے, کہ اب اگر وہ تیار ہے مذاکرات کرنے کو, تب کہاں تھے جب وہ اسمبلی میں تھے, آ کے وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے اور کہتے تھے میں نے اسمبلی میں نہیں جانا. یہ جو پی ڈی ایم کا وجود آیا, یہ جو پی ڈی ایم کا وجود جو اہم معاملات تھے, سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں, اس پہ آپ ان کے ساتھ نہیں مل کے بیٹھتے. میں آج کی اس گفتگو سے میں یہ سمجھاؤں, آپ ماشاءاللہ تینوں لڑکیاں ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ کو خوشی ہوئی جی اس بات پہ؟ بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں ہمارے پینل میں آج جو نوجوان لڑکے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ تو بولتی سچ ہے, آپ نے تو ساری زندگی بولا ہی سچ ہے. ان لڑکیاں کہنے پہ بھی ایک پیچھے پوری سٹوری ہے جو ہمارے پروگرام سے پہلے کی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آئندہ آنے والے الیکشن کے بعد آپ کو خواتین پارلیمنٹ میں ایک اچھی تعداد میں نظر آنے والی ہیں. ابھی تو جیلوں میں ہیں, ابھی جیلوں میں خواتین, پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ خواتین جیلوں میں بیٹھ کے اس الیکشن میں الیکشن لڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے جیلوں میں ضرور ہے, لیکن اس وقت آپ نے دیکھیں کہ ٹیلنٹ نیوز نے اپنی اسکرین کے اوپر باقاعدہ اس چیز کو بیلنس کیا ہے کہ جہاں مرد ہیں وہاں خواتین بھی ایکول ہے. دیکھیں یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے, جینڈر ایکویلٹی. اللہ جیلوں سے بچائے جی, آپ دعا کریں اللہ ان سے بچائے جو جیل میں بھیجتے ہیں. اچھا اس وقت مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے, ایک پارٹی کہہ رہی ہے ہم نہ باز آئیں گے محبت سے, دوسری کہہ رہی ہے ہم نہ باز آئیں گے مرمت سے. دونوں کام چل رہے ہیں. سمیرا پھر پاس ہے, سمیرا ہم. اچھا جی ہماری یہ ٹرانسمیشن فائزہ بتائیں, کل بھی ہوگی جی اور الیکشن تک چلے گی, اور چونکہ رات کے آخری پہر ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہنسی مذاق, یہ والا جو لاسٹ آر ہے نا, یہ لاسٹ آر ہے, یہ ایسے ہی ہنسی اور قہقہوں سے بھرپور ہوگا. ساری باتیں کریں گے, ڈسکس کریں گے, لیکن ذرا ٹائم کم ہے میرے خیال میں. اچھا لیکن ووٹر کے لیے ہم ضرور ریکویسٹ کریں گے کہ ووٹر نکلے, اپنا ووٹ کاسٹ کرے. اگر ووٹر نکلے پھر تبدیلی آ سکے. ایک لائن لے لیں, ایک لائن آپ سب سے لینا چاہیں گے جی. اس میں سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گی کہ جو ووٹر ہے وہ اپنا ووٹ کا حق جو ہے ضرور استعمال کرے. یہ کبھی نہ سوچے کہ اس کا ووٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, بہت اہم فیکٹر ہے. کل اس کو میں ڈسکرائب کروں گی ڈیٹیل. اعظم صاحب جی, ووٹ ہی فیصلہ کرے گا پاکستان کی تقدیر کا اور یہاں کے مسائل کا حل کا. اگر ووٹر مایوس ہو گیا, جس طرح کے یہ فیصلے, یہ باقی چیزیں ووٹر کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو یہی ان کا مقصد تھا, تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. لہٰذا ووٹر ہی یہ فیصلہ تبدیل کر. جی سمیرا, دیکھیں بات ووٹر کی چونکہ ہو رہی ہے, تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, نون لیگ پہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ووٹر کو مینیج نہیں کر. ووٹر کبھی مینیج نہیں ہوتا.
वोटर जो है उसने वही करना जो उसका दिल करेगा। तो इसलिए आप बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें, जिसको दिल करता है उसके निशान के ऊपर या उसके नाम के ऊपर मोहर लगाएं और अपना हक जो इस्तेमाल। देखिए जी, पाकिस्तान बना भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट के नतीजे में था, और जो इलेक्शन हुए थे 40s के आखिर में, वो एक बड़ा उनका लीडिंग रोल था इस मुल्क की तख्लीक में। नो डाउट। तो अब इस मुल्क को आगे भी लेकर चलना है, तो इस तरफ जाना पड़ेगा। बैलेट ही है जो वाहिद निजात का रास्ता है, आम आदमी को ये समझना है और निकलना है। बिल्कुल खूबसूरत बात की। बल्कि नुखैर साहब, हमें ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए इस वक्त हर फर्द वाहिद का अपने इस राइट को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जो हमने 8 फरवरी को करना है और तमाम देखने वालों ने करना है। टैलेंट न्यूज़ तो आपके साथ तब तक रहेगा जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते, नताइज नहीं आ जाते। इसी तरह से हमारा पैनल भी आपके साथ, नहीं वो तो हम रहेंगे, लेकिन इस ट्रांसमिशन की बात की जा रही है कि हम आपके साथ रहेंगे। तो घर तक छोड़ के अल्लाह करे सारी जिंदगी ये ट्रांसमिशन जारी रहे। आप क्या चाहते हैं इलेक्शन ना हो फिर जनाब? नहीं, मैंने कहा ट्रांसमिशन जारी, उसके बाद भी चल सकती है ट्रांसमिशन। ठीक है जी, अगले इलेक्शन के लिए चलती रहे 5 साल। मैं चाहूंगी कि क्लोजिंग की तरफ हम तो आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन क्लोजिंग पे जाने से पहले सुमेरा अगर आप अपनी खूबसूरत आवाज में कुछ भी सुना दें और हम इजाजत लें से। कुछ हो जाए। वही अभी लाइन नुखैर साहब ने बोली थी ना, हम नवाज आएंगे मोहब्बत से, वाह, हम नवाज आएंगे मोहब्बत से, जाने जाएगी और क्या होगा। वाह वाह, जान जाएगी और क्या होगा। आगे हमारा वक्त खत्म होगा। एग्जैक्टली, वोटर को डरा देना। मैं कह रही लास्ट पॉइंट है और क्या। इन्होंने खौफजदा कर दिया, सुमेरा ने खौफजदा कर दिया जी। आप हमें दीजिए इजाजत। हमारी तरफ से आप सबको शब्बा खैर, और इसी के साथ आपको कल फिर दोबारा से टैलेंट न्यूज़ की स्क्रीन पे हम आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन के हवाले से इसी तरह से बातचीत चलती रहेगी। मुझे नुखैर साहब को, हमारे पूरे पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।